बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 17 मार्च जुमेरात का दिन और साल 2022 सुबह का वक्त है। सुहानी और पुरनूर सुबह। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह करे आपका ये सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी नाजरीन, तो सुबह के प्रोग्राम, मॉर्निंग के प्रोग्राम में हम जो सबसे बड़ा और मेन सेगमेंट डिस्कस कर डेली करते हैं वो होता है कदीम हिंदुस्तान की तारीख। आज भी यही होगा। पिछले कुछ प्रोग्रामों में मैं आपको रामायण के दौर के ब्राह्मणों की मजहबी खिदमात के बारे में अर्ज करता रहा और कुल 6 वो नामवर और नामी ग्रामी तसानीफ मैंने आपको गिनवाई हैं जो हिंदुस्तान में मशहूर ज़माना रही और अब भी उनको इज्जत व तकरीम की निगाह से हिंदू मजहब में देखा जाता है। अब उन्होंने ये 6 की 6 किताबें जो 6 मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखी थी, ये लिखने के बाद ब्राह्मण कौम जो थी वो एक इस पोजीशन में आ गई कि 4 सू पूरे हिंदुस्तान में सारी कौमों ने, सारे फिरकों ने, अहले हिंदुस्तान ने उनको इल्म फजल के लिहाज से और दानाई और अक्लमंदी के लिहाज से उनका लोहा तस्लीम कर लिया था, उनको दिलो जान से मान लिया था, तस्लीम कर लिया था कि ये लोग वाकई आलम फाजल और हादी हैं, हदायत देने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं। जी, तो इसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने ये 6 कुतब जो थी ये देने के बाद ये ख़ास काम अगला और आखिरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने फिर कुछ ऐसे कवानीन मुरतब किए। सबसे पहले तो ये उसूल बनाया कि वो सारे फिरके, वो हिंदू सारी कौमें, वो अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने फिरके के मुताबिक कैसे और किस तरह से अमल कर सकते हैं और क्यों कर वो अपने देवताओं को और कैसे खुश कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कामों के करने की तलकीन की और किन किन कामों से बचने की हदायत की। ये तो थी उनके दीनी लिहाज से, मजहबी लिहाज से उनकी खिदमत। अब उन्होंने एक और काम किया कि कवानीन मुरतब किए, उसूल, रहनुमा उसूल मुरतब किए। उन्होंने ये बताया कि कौन सी कौम ने, कौन से फिरके के हुकूक फ़राइज़ क्या हैं, कौन से काम हैं जो उनसे रिलेटेड हैं, उनसे मुंसलिक हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, और कौन से काम है और वो कौन सा फिरका है जो नहीं कर सकता, ममानियत है। ये ख़ास काम उन्होंने किया। जो सबसे बड़े खश्तरी कौम थी, मैंने आपको बताया, उनकी ड्यूटी पक्की कर दी कि तुमने सिर्फ जंगें लड़नी है, तुम ना तो खेती बाड़ी कर सकते हो ना किसी कारोबार को अपना सकते हो। ये उसूल रहनुमा बना दिया, इसे नाफिज कर दिया गया और उसके बाद वेद कौम से कहा गया कि तुमने खेती बाड़ी करनी है। इन्हीं मजहबी रहनुमाओं ने वेद लोगों को ये ड्यूटी तफवीद कर दी कि तुमने सिर्फ खेती बाड़ी करनी है। वो खेती बाड़ी छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकते थे, उनको इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी, काश्तकारी करेंगे, जिम्मेदारी करेंगे, ज़राअत से मुंसलिक रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे और उनकी अगली नस्लें भी ऐसा ही करेंगी। इसके अलावा जो ब्राह्मण कौम कबीला था, जो खुद को सबसे ज्यादा अफजल और आला मानते थे, अब तो पूरा हिंदुस्तान मान चुका था, उनकी दीनी खिदमत, मजहबी खिदमत को तस्लीम कर चुका था और ये अपने फन को, अपनी आलमियत को, अपने इल्म फजल का लोहा
منوا چکے تھے، ان کے مشہوری اور ان کی عزت و تکریم کے ڈنکے پورے ہندوستان میں بج چکے تھے۔ پھر انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کر یہاں تک کہ انہوں نے گھریلو امور جو ہیں، امور خانہ داری، اس کے اصول بھی وضع کیے کہ گھر میں عورتوں نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ دودھ دھونا ہمیشہ سے عورتوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی رہی، ان کا ہی فریضہ رہا کہ تم اور کوئی کام کرو نہ کرو، جانوروں کا دودھ تم ہی نے دھونا۔ گھر کے مرد یہ کام نہیں کرتے تھے اور اس کو گناہ سمجھتے یا پھر ذلت و کمینگی سمجھتے اپنے آپ کو کہ ہم دودھ دھوئیں اپنی عورتوں کے ہوتے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے اصول، اس طرح کے قوانین کہ کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا چیزیں کھانا بہتر ہے، مکرم ہے، اولیت حاصل ہے کن چیزوں کو کھانے میں، اور کن چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا ہے، اور کن چیزوں کو کھانے سے ریسٹرکٹڈ رہنا ہے، منع رہنا ہے، پرے رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ گھروں میں، مندروں میں پوجا پاٹ کیسے کرنی ہے، کون سے قوم نے، کون سے فرقے نے، کس وقت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کتنا وقت گزارنا ہے وہاں، اور ان کی حرکات و سکنات وہاں کیا ہوں، یہاں تک انہوں نے، براہمن لوگوں نے، اس قبیلے نے، اس قوم نے، یا اس فرقے نے، یا اس مذہب کے لوگوں نے اپنی قوم کی خدمات سر انجام دی، جن کی آج بھی تاریخ کی کتابیں معترف ہیں کہ یہ واقعی تندہی کا کام تھا، ارک ریزی کا کام تھا جو انہوں نے کیا۔ اچھا، انہی کے زمانے میں، رامائن کے زمانے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منو جی نے قوانین کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، میں نے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، پھر سے نام لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ تھے جی منو جی، بہت بڑے قانون دان کہہ لیں، اصول پرست کہہ لیں، یا داغ اس قوانین و اصول و ضوابط کی داغ بیل ڈالنے والے کہہ لیں۔ انہوں نے بھی قوانین اپنی تصنیف میں ساری کی سارے جو تھے قوانین وہ مرتب کیے، وہ بھی اسی زمانے میں آ چکے تھے۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بڑی دلچسپی سے بتاتا چلوں کہ اب تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں نا ان اصول و ضوابط کا جو منو جی نے طے کیے تھے اور جو براہمن قوم نے بعد میں ایک وسیع پیمانے پر اور اچلی سطح سے لے کے نچلی سطح تک مرتب کیے تھے۔ ان کا تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، 2-3 موٹی موٹی باتیں بتا کے ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں دھڑوں کے جو قوانین تھے وہ سوتروں کی شکل میں تھے، اور براہمن لوگوں کے بتائے ہوئے جو سوتر تھے یا جو ان کے اصول تھے، وہ کیونکہ زیادہ تر قوم تو ان پڑھ تھی، نہ وہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، تمام قوموں کے لوگ، فرقوں کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ ہندوستان میں رہنے والے، لکھنا پڑھنا تو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے براہمنوں کے، اور انہی کی ڈیوٹی رہی، اور ان کو فکر معاش بھی نہ رہی، اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ انہوں نے سوتروں کی شکل میں لکھا براہمنوں نے، اور انہی سوتروں کو پھر لوگوں نے اتنی غور سے سنا کہ حفظ کر لیا، اتنی محبت، اتنی عقیدت کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنا دل کے کانوں سے کہ حفظ کر لیتے لمبی باتوں کو، اور پھر گھر جا کر اپنے بچوں کو سناتے اور یاد کراتے، اور یوں ان کے بنائے ہوئے سوتر جو تھے وہ سینہ بسینہ نسل در نسل چلتے رہے۔ ان کے، میں نے آپ کو عرض کر دیا، تقابلی جائزے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے بھی، منو جی کا جو مجموعہ تھا قوانین کا، وہ بھی پہلے سوتروں کی شکل میں ہی تھا، اسی شکل میں چلتا رہا۔
مگر بعد میں آ کر اس کو منظوم شکل دے دی گئی، یعنی نظم کی شکل میں، شعروں کی شکل میں اسے ڈال دیا گیا۔ لیکن برہمنوں کی کسی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جو اہم چیز ہے ان دونوں کے گروپوں کے، یا اسکول آف تھاٹس کہہ لیں یا لیجسلیٹرز کہہ لیں، ریلیجس لیجسلیٹرز، دو گروپ تھے نا، ایک برہمن اور دوسرا منو جی کا اسکول آف تھاٹ۔ ان میں دوسرا بڑا فرق یہ تھا کہ یہ برہمن قوموں کے جو قوانین تھے، اصول و ضوابط تھے، زیادہ تر عام آدمی کے لیے، پبلک کے لیے تھے۔ ان کے حقوق و فرائض کو طے کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو ایکسپلین کرتے تھے اور اس کی وجوہات بتاتے تھے۔ لیکن جو منو جی کے قوانین تھے ان میں غالب اکثریت قوانین کی، اصولوں کی، درباری قوانین کہا جا سکتا ہے انہیں۔ درباری کا کیا مطلب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی راجاؤں مہاراجاؤں کے بارے میں اور دربار کے بارے میں اور وزیروں کے بارے میں، سفیروں اور مشیروں کے بارے میں سارے لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں۔ یہ منو جی نے اپنی کتاب میں، ان کا جو فوکس رہا وہ ہمیشہ سے اول سے آخر تک درباری قوانین رہے، اصول و ضوابط رہے۔ انہوں نے راجاؤں کے بارے میں بھی لکھا، اصول وضع کیے کہ انہوں نے حکومت کے کرنی کیسے ہے، کیا کیا کام ہیں جو اگر کریں تو بہتر ہے، اور کون سے کام کرنے سے راجاؤں کو ٹوٹلی منع کر دیا گیا منو جی نے، کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اور کچھ کریں نہ کریں یہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جزا اور سزا کا نظام جو منو جی نے طے کیا تھا نا، اس کا تعلق بھی درباری قوانین سے تھا کہ حکومتی سطح پہ، یعنی راجا جو ہے یا بادشاہ جو ہے ملک کا، سلطنت کا، وہ کس طرح سے، کیسے اپنی شاہی عدالتیں کیسے قائم کرے گا، اور اس میں سنوائی کیسے ہوگی، اور اس کو سزا اور جزا کا فیصلہ کون کرے گا، جرم کی نوعیت کون طے کرے گا، اور اس پہ جرا کون کرے گا، سزا کون سنائے گا، اور اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا۔ یہ اس کی ساری لیگیلٹی کی، منو جی کی محور و مرکز رہی یہ چیز۔ لیکن اس کے بالکل برعکس دوسری طرف دیکھیں، جو برہمن لوگ تھے نا، انہوں نے اس چیز پہ سٹریس نہیں کیا کہ اپنی توجہ پوری کی پوری انہوں نے دربار کی طرف مرکوز نہیں رکھی منو جی کی طرح۔ انہوں نے عام لوگوں سے، گھروں سے، گلی محلوں سے اور دیہاتوں سے اور شہروں سے یہ قوانین وضع کروائے اور کرنے کو کہا، اور سارے لوگوں نے خوش دلی سے انہیں قبول بھی کر لیا کہ کس جرم کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اور گھر میں یا محلے میں یا گلی میں یا پورے گاؤں میں یا شہر میں کون ہوگا جو اس کی سنوائی کر سکتا ہے جرم کی، اور اگر مجرم ثابت ہو جائے کوئی تو اس کو کیا، کہاں تک، کس جرم میں کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ آئلی قوانین کے تحت، یعنی خاندانی سطح تک، گھریلو سطح تک انہوں نے یہ قوانین متعارف کروائے۔ ان کی توجہ کا، ان کی جو سوچ تھی اس کا محور و مرکز رہا نچلی سطح اور عوام، جبکہ منو جی نے سٹریس کیا اپنی پوری فورس کے ساتھ، ساری انرجی صرف کی درباری قوانین پہ۔ اگر دوسرے قوانین کو ٹچ کیا تو بہت چھوٹے لیول پہ، زیادہ تر انہوں نے اپنی توجہ کو ادھر ہی مرکوز رکھا۔ جی یہ تھے بعد کے حالات، یعنی ان 6 جو تصانیف تھیں، مشہور کتابیں تھیں برہمن قوم کی، اس کے بعد کے تھوڑے سے احوال اور
ان کا تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہاں پہ کلوزنگ کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی. اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا یہاں سے یہ جو دور تھا نا رامائن کا، یہ تقریباً اس کے بعد، یہ جبکہ تصانیف کی بات کر رہا ہوں، براہمن قوم کا عروج جو تھا اس کا ستارہ غروب ہونے لگ گیا. ان کا وہ عروج نہ رہا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4-5 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، بہت نزدیک. کہ پھر یہاں سے بدھ مت نے جنم لیا. بدھ کے دور جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ڈسکس کریں گے. جو براہمنوں کا یا رامائن کا دور تھا وہ یہی تھا. جی تو آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا لفظ، بہت ہی پیارا، دلچسپ. کیونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا زیادہ بچ گیا ہے، اس لیے یہاں ٹائم تھوڑا زیادہ لگا لیں گے. کیا خیال ہے اگر اجازت ہو؟ جی میں نے یہ ایک لفظ ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یا اس سے بھی ٹھہر جائیں، اس کو بھی نہ دیکھیں، ایک اور لفظ دیکھ لیں جو عام ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے اور سنتے ہیں. یہ تو آپ نے عام سنا ہو. یہ کیا لکھا ہے؟ چہل قدمی. نا چہل قدمی. جی آپ نے ٹھیک کہا، ایسے ہی لکھتے ہیں ہم اور پڑھتے بھی ایسے ہی ہیں، بولتے بھی ایسے ہی ہیں. اس کا تلفظ یہی اسی طرح سے ہے. اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ چہل قدمی نہیں ہے، چہل قدمی ہے. یہ چے کے نیچے زیر ہے، فارسی کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے چہل. اور چہل کا مطلب ہوتا ہے 40. تو چہل قدمی کیا ہوا؟ 40 قدم پیدل چلنا. اسے کہتے ہیں چہل قدمی، چہل قدمی نہیں کہتے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اب اسی فیملی کے، کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، اسی فیملی کے 2-3 لفظ اور دیکھ لیتے ہیں. اسی فیملی، اسی سے ریلیٹڈ، اسی فیملی سے تعلق رکھنے والے. دوسرا لفظ چلیے وہی جو پہلے میں نے لکھا تھا. اچھا اسے ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، اسے چہلم نہیں کہتے. غور کیا آپ نے؟ یہ کوئی نہیں بولے گا یہ چہلم لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو چہل قدمی کہیں گے. یہاں بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ بھی اسی فیملی کا ہے اور اسی طرح سے اس کی بھی شکل ہے. یہ چہلم واقعی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہے. جی تو اگلا لفظ اسی فیملی کا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اگلا لفظ ہے جی یہ لفظ آپ نے یہ کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا، آپ نے یہ کئی جگہوں پہ پڑھا سنا ہوگا. چلہ. چلہ جو مطلب لوگ چلہ، فلاں نے چلہ کاٹا، جو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کے یا قبرستان میں جا کے کوئی کورس کرتے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام ایک خاص ورد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس نے چلہ کاٹا ہوا. یہ لفظ چلہ نہیں تھا اور نہ ہے. یہ اصل میں لفظ ہے فارسی کا چہلہ. جی یہ ہے جی لفظ چہلہ اور چلہ ہم نے کیسے بنا لیا، آپ توجہ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور اب تو چلہ بھی نہیں کہتے، ہم نے پنجابی میں سے چھلا بنا لیا ہے نا عجیب بات. پنجابی میں اب اسے چھلا بولتے ہیں، چھلا. اسے اس کی شکل بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہم کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسے. اچھا پھر میں آپ کی تھوڑا سا وقت لوں گا یہاں پہ
ایک بڑا اہم لفظ ہے، بہت امپورٹنٹ، بہت ہی فیمس نام ہے، جی شیخ چلی۔ تھوڑا وقت اس پہ لگے گا، اس لیے میں نے کہا تھا پہلا سیگمنٹ چھوٹا تھا، یہاں پہ تھوڑے 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، اس لیے میں نے ذرا بڑھا لیا اسے، امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ جی تو یہ بھی وہی غلطی ہے، اس میں بھی ایک بات تو یہ بتا دوں کہ یہ شیخ چلی کے بارے میں جتنی حماقت والی باتیں ہیں نا، وہ ہم نے جوڑی ہوئی ہیں، جتنی بے وقوفی کے قصے ہیں وہ ان سے منسوب کیے ہوئے ہیں، اور خام خواہ میں کیے ہوئے ہیں۔ یہ صاحب نہیں تھے بے وقوف، نہ احمق تھے، نہ پاگل تھے، نہ جوکر تھے۔ ان کے بارے میں ان کی سوانح عمری پڑھے ذرا، آپ کو پتا چلے یہ بہت دانا آدمی تھے اپنے دور کے، اور صرف آج سے 4-5 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ شاہ جہاں اور یہ جو مغل بادشاہ تھے شاہ جہاں، ان کے دور کے یہ حکیم اور طبیب تھے، اور ان کا نام تھا چلی نہیں تھا، ان کا نام بھی نہ کہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تھا جی ان کا اصل نام، شیخ چہلی۔ اصل لفظ یہ ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسے چہلی کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کی چھیڑ بن گئی تھی، چہلی نام ان کا کوئی اور ہی تھا۔ انہوں نے 1650 میں، یعنی ابھی 4 صدیاں پہلے کی بات ہے، مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں انہوں نے وفات پائی ہے 1650 میں۔ شیخ چہلی اسے اس لیے کہتے تھے کہ کسی بھی مریض کا روحانی یا جسمانی علاج کرنے کے لیے اس کو جو بھی ورد بتاتے یا جو بھی دم کر کے پانی دیتے پینے کے لیے، یا تعویذ دیتے استعمال کرنے کے لیے، یا دوائی دیتے، تو وہ ہر مریض کو یہ کورس 40 دن تک کرواتے تھے۔ یہ تھی ان کی وجہ تسمیہ، یہ لقب، یہ ان کی چھیڑ اس لیے بن گیا کہ یہ ہر کام کی دوائی جو ہے وہ 40 دن کی ہی دیتے ہیں، چاہے کوئی ایکسرسائز بتائیں مریض کو، چاہے کوئی دوائی دیں، چاہے کوئی روحانی وظیفہ دیں، 40 دن پڑھنا ہے، 40 دن دوائی کھانی ہے، 40 دن یہ ایکسرسائز کرنی، ورزش کرنی ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے تھیوری کیا تھی یہ تو وہی جانتے ہیں، حکمت کیا تھی، کیونکہ کام انہی کا تھا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ ان کی چھیڑ بن گئی، ان کو شیخ چہلی کہنا شروع کر دیا، شیخ چہلی، اس وجہ سے۔ اور یوں چہلی کی ہے ہم نے غائب کر کے اب ان کو شیخ چلی کہنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کب سے میں تو بچپن سے کتابوں میں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں اسی نام سے۔ اب جب میں نے الفاظ کا پیچھا کرنا شروع کیا ہے تو مجھے حیرت ہوئی ہے یہ کیا تھے، اور ہم نے بنا، اور یہ جو جتنی ہنسانے والی جوکروں والی حرکتیں ہیں ساری ان سے منسوب کی ہوئی ہیں اور ناجائز کی ہوئی ہیں۔ بس ایک کردار ہمارے تھے چڑھ گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حماقت، بے وقوفی یا ہنسنے ہنسانے کی بات ہو وہ شیخ چلی نے کی تھی۔ امید ہے آج کے الفاظ آپ کو اچھے لگے ہوں۔ جی پروگرام کا تیسرا اور مزیدار آپ کی پسند کا سیگمنٹ، آج کی بات۔ آج کی بات جو میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے صاحب کہ نوٹ فرما لیں، ذرا غور کریں کہ استاد اور سڑک زمانے میں یہ صرف 2 ہی چیزیں ایسی ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو خود تو اپنی جگہ پر ہی رہتی ہیں، مگر
اپنے مسافروں کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ امید ہے آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اس پر سوچیں گے بھی۔ جی تو میں آپ کو اب اپنے سیانے بابا جی کی بات کیوں نہ بتاؤں جو کرنے کی بات ہے۔ سیانے بابا جی کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کہا بابا جی کیا سوچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پتر پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے باسی رہائشی جو ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر پیسوں کو کھلا کروا لیا، چینج لے لیا تو یہ خرچ ہو جائیں گے، اور کہیں نہیں ایسا سوچا جاتا۔ اجازت دیجیے، اللہ سونا آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سونا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔